अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ का जो 4th चैप्टर है जिसमें हम इस्लामाइजेशन के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, नफाज़ इस्लाम के बारे में कि पाकिस्तान बनने के बाद नफाज़ इस्लाम के लिए जो है वो क्या इक़दामात किए गए, क्या स्टेप्स उठाए गए। इसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात जो है वो की थी पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दसातीर हैं, दस्तूर जो हैं। अब उसमें हमने ज़िक्र किया था कि एक तो 1956, फिर 1962, फिर 1973, 3 आइन हैं अभी तक पाकिस्तान में बने। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली जो है वो चेंज नहीं किया गया है। इन तीनों दसातीर 3 ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, तो उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लामी दफ़ात हैं, उनका हमने लास्ट जो है वो ज़िक्र किया था। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉमन थी लेकिन 1973 में जो है उसमें एडिशन की गई, वो पाकिस्तान का जो सरबराह था, प्रेसिडेंट, सदर, उसका मुस्लिम होना जो है वो रखा गया था। लेकिन 1973 में इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी दाखिल कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों ही मुस्लिम्स होंगे। लेकिन 73, 62 और 56 में एक डिफरेंस है। 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम को डिफ़ाइन नहीं किया गया था, मुसलमान की तारीफ़ बयान नहीं की गई थी। लेकिन 73 के क्रेडिट में एक बात है कि उसमें मुस्लिम की डेफिनेशन बयान कर दी गई थी कि असल में कौन मुसलमान है और कौन होगा जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठेगा। अच्छा, अब इन तीनों की बात मैंने कर दी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया बाय द जनरल ज़ियाउल हक़। अब जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिव बातें लोग करते हैं, कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़ियाउल हक़ के एक ट्रू मुस्लिम होने के बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की। इवन पीपल्स पार्टी के लोग, जिनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है वो उससे है ज़ियाउल हक़ के साथ, क्योंकि उनकी हुकूमत ज़ियाउल हक़ ने ही ख़त्म की और ख़त्म करके जो है वो सीट पर बैठा, फिर वो भी आज तक उसकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सके। यानी कहा यह जाता है, तारीख़ में ऐसी बातें हैं कि जो ज़ियाउल हक़ है वो शख्स इस्लाम पर कम्प्लीटली अमल करता था और कोशिश ये करता था कि जो उसका मुल्क है जिसमें वो हुकूमत कर रहा है उसमें भी इस्लामिक जो हैं वो वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस्लामी इक़दार जो हैं वो इनको यहाँ पर प्रमोट करे, उसका फ़रोग़ जो वो हो। तो उसके लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में की। आज हमने मोस्टली चीज़ें जो हैं वो वही पढ़नी है जो उसकी तरफ से थी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले की गवर्नमेंट्स ने पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल कर रखी थी, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर प्रोविजंस हैं, ये जो ज़्यादातर स्टेप्स, इक़दामात हैं, ये बाय द जनरल ज़ियाउल हक़ हैं। उसने जो है ये अमेंडमेंट्स की और ये कवानीन जो है वो पास किए हैं। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर मैंने इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि जो हदूद ऑर्डिनेंस है इसको यहाँ पर जो है वो नाफज किया गया था। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि वो तमाम तर जुर्म जो कि बड़े सीरियस नौयत के होते हैं, बड़े संजीदा किस्म के हैं, उनके अगेंस्ट जो पाकिस्तान में सज़ाएँ दी जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ नहीं होंगी। बरतानवी कानून जो 1935 का इंडियन पीनल एक्ट हमारे यहाँ पर अभी तक चल रहा है, उसकी ज़्यादातर प्रोविजंस, तो उन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, बल्कि ये इस्लाम के शरीयत के अकॉर्डिंगली होंगी। उसमें उन्होंने जो है वो ज़ना का ज़िक्र किया, उसमें फिर ज़िक्र किया गया प्रॉपर्टी का, रेप का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल की गई। और इसने कहा कि इन तमाम बातों के पर सज़ाएँ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉस,
अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज, शरई कवानीन के हवाले से इनकी सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी। इससे पहले ये जो हदूद के तहत मुकदमे आते हैं, इनका ज़िक्र मैंने तीन चार का यहाँ पर किया है। इन पर सज़ाएँ बड़ी माइनर थीं, लेकिन इसने कहा जी ऐसा नहीं है, ये चूँकि संजीदा नौइयत के और इंसानियत के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़े जराइम हैं, तो इसलिए आपको इन्हें जो है वो ख़त्म करके तो सज़ाएँ शरई रखनी होगी, क्योंकि शरीयत जो है उसमें सज़ाएँ सख्त हैं, ताकि लोग इबरत का निशान बने, आने वाले लोग जो हैं वो उनको देखते हुए इन जराइम से तौबा करें। सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उश्र, अच्छा ये जो हदूद आर्डिनेंस है 10 फरवरी 1979 को इम्प्लीमेंट हुआ था। सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उश्र, ज़कात और उश्र का जो निज़ाम है ये 20 जून 1980, 20 जून 1980 को जो है वो ज़कात का जो है वो निज़ाम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। और कहा यह गया कि चूँकि लोग जो हैं जब उनकी जेब में पैसे चले जाते हैं तो वो अपनी जेब से पैसे निकालना पसंद नहीं करते हैं, तो ज़कात फर्स्ट ऑफ रमज़ान, पहली रमज़ान को उनके बैंक अकाउंट्स में से ही काट ली जाएगी, लेकिन वो बैंक अकाउंट्स सेविंग होंगे। जो सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया कि पैसे जो हैं वो डायरेक्टली ज़कात यकम रमज़ान को उनके अकाउंट्स में से ही जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। और डिडक्शन के बाद जो है ज़कात काउंसल्स वो ये जो इकट्ठी की हुई ज़कात है इस रकम को मुस्तहकीन में तकसीम करेंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ रमज़ान को उसने कहा जी सेविंग अकाउंट्स में से डायरेक्टली जो हैं ये पैसे काट लिए जाएंगे। देन उशर जो है वो 1983 में कलेक्ट करना शुरू किया था, डिडक्ट करना शुरू किया था फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट से यकम रमज़ान को उशर जो है वो ज़रई पैदावार पर जो है वो काटना शुरू कर दे। लेकिन ये 1983 यानी 3 साल के बाद जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ। ये सिस्टम अच्छा था, बाद में बहुत सारी इसमें भी खराबियां पैदा हुई, लेकिन ये था ये कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप पर ज़कात वाजिब है, निसाब के तहत आप आते हैं, तो इन डैट केस आप डायरेक्टली जो है वो बैंक से आपके पैसे जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, यकम जनवरी 1981, 1 जनवरी 1981 को उन्होंने कहा जी हम लोग सूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ा अहम है, उन्होंने कहा जी सूद चूँकि मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा तो अब जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनका फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि सेविंग अकाउंट जो हैं उन पर आप लोगों को जो है वो सूद मिलता है। उन्होंने कहा जी हम सूद को ऑल ऑफ अ सडन 1956 में कहा एलिमिनेशन ऑफ रिबा, हम सूद का ख़ात्मा करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा। 62 में तो सूद के ख़ात्मे की बात ही नहीं की गई। 73 में भी यही कहा गया कि एलिमिनेशन ऑफ रिबा, सूद का ख़ात्मा होगा, लेकिन वंस अगेन उन्होंने यही कहा कि स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने यह कहा कि नहीं, ऑल ऑफ अ सडन अब से जो है वो ऑनवर्ड सूद का बिज़नेस, इंटरेस्ट का काम जो है वो बैंक्स में नहीं होगा, ये ख़त्म कर दिया गया। और जो सेविंग अकाउंट्स थे इनको नई टाइप के अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट कहा जाता है, PLS, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग्स अकाउंट। अब ये बड़ा अहम है, इसमें यह है कि आपने पैसे बैंक में जमा करवाए, बैंक आपके पैसों से बिजनेस करेगा। अब अगर तो बैंक को आपके पैसों में से प्रॉफिट मिलता है तो वो आपको प्रॉफिट में शेयर देगा, हिस्सा देगा, और अगर उसको लॉस होता है आपकी इन्वेस्टमेंट में से तो फिर आपको वो लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये प्योरली इस्लामिक स्टाइल है जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही यहाँ पर किया गया कि नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर ये अकाउंट्स खोले गए, कन्वर्ट कर दिए गए सेविंग अकाउंट्स, और कहा यह गया जी जो मर्ज़ी हो जाए, अब से बैंक अगर आपके पैसों पर इन्वेस्टमेंट करता है तो इन डेट केस
اگر اسے پروفٹ ہوگا تو پروفٹ کی ریشو کے اکارڈنگلی آپ کو پروفٹ مل جائے گا، اگر نقصان ہوگا تو نقصان کی ریشو کے اکارڈنگلی آپ کو وہ لاس، وہ نقصان جو ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ سٹیپس تھا۔ تو 1 جولائی 1984 کو جو ہے یہ اس کو مزید سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسلامک کورٹس، شرعی عدالتیں 10 فروری 1979، 10 فروری 1989 کو جو ہے یہ ایک نیا آرڈیننس جو ہے، ایک نیا لا یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں چونکہ شرعی عدالتیں یا اسلامک کورٹس نہیں ہیں، صرف ہائی کورٹس اور جو سپریم کورٹ ہے اس میں شریعت بینچ ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ چونکہ پیورلی اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ ان تمام بینچز کو ہی کنورٹ کر دیں گے اسلامی شرعی عدالتوں میں، اسلامک کورٹس میں۔ تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ 10 فروری 1989 کو 10 فروری 1979 کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو شرعی عدالتیں ہیں، آپ کے جو حدود سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یا جو مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کی روح سے آپ کا حل کیا جا سکے تو آپ شرعی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر شرعی عدالتیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی سطح تک آپ کی بات سنیں گی۔ اب اگر ہائی کورٹ کی تک کی سطح کے لیول کی جو شرعی عدالت ہے، اسلامک کورٹ ہے، اس سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی اس کے فیصلے سے آپ کو مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیول کی جو شرعی عدالت ہوگی وہاں پر آپ جائیں گے۔ اور یہ جو کورٹس ہیں یہاں پر وہ جج نہیں ہوں گے جو کہ برٹش لا پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، یعنی جو عام عدالتوں کے سول کورٹس کے جو ہیں یا کرمنل کورٹس کے جو ججز ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں گے، بلکہ علماء، عالم دین جو ہیں وہ ان کورٹس کے قاضی مقرر کیے گئے کہ دین سے ریلیٹڈ کام ہے تو دین کا ڈیفینیٹلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہی زیادہ ہوگا۔ وکلاء یا جو جج صاحبان ہیں وہ دین کے بارے میں ان جتنا نہیں جانتے ہیں، تو اگر آپ نے شرعی روح کے مطابق اپنے فیصلے کروانے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر علماء، عالم دین جو ہیں ان کو ایز اے کورٹ ہیڈ یا قاضی یا جج کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے۔ کمپلسری اسلامک سٹڈیز، اسلامیات کی لازمی تعلیم، ہم لوگوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ پڑھ رکھا ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ اسلامیات کی تعلیم لازمی دی جائے گی، اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسی ہی بات کی گئی کہ جو ہمارے سکولز ہیں اس سطح پر جو ہے وہ اسلامیات کو ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ ضرور پڑھایا جائے گا، چونکہ آپ ایک اسلامک کنٹری ہیں اور اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اگر آپ اسلام کے بارے میں ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا جو ملک کا نظریہ ہے، آپ اس کی روح کے مطابق اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو کنورٹ نہیں کر پائے ہیں، یعنی آپ اپنے جو تعلیمی نظام کو اپنے نظریہ کے مطابق نہیں ڈھال سکے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ اسکول کی سطح پر لازمی قرار دی جائے گی۔ احترام رمضان آرڈیننس، اس میں ہوتا یہ تھا، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے امپوز کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق یہ جو ہے وہ آرڈیننس لے کے آیا تھا، احترام رمضان آرڈیننس کا ایک قانون جو ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں جس طرح سے عام دنوں میں کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیلے وغیرہ روڈز پر لگے ہیں، ہوٹلز وغیرہ کھلے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ رمضان میں بھی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور اسلامک اسٹیٹ میں رمضان کا احترام جو ہے وہ سب پر فرض ہے، تو آپ کو ہر صورت میں اس کو انفورس کرنا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رمضان کا تقدس پامال کرتا ہوا نہیں ملنا چاہیے۔ اب آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھا، وہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ روزے سے ہیں اور جن کو اللہ نے توفیق عطا کر رکھی ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر کوئی بندہ ڈیورنگ دا ڈیوریشن آف فاسٹ، روزے کی جو ڈیوریشن ہے، روزے کے جو اوقات ہیں،
ان اوقات میں اگر وہ باہر کچھ کھاتا پیتا, کچھ ایٹیبلز کنزیوم کرتا ہوا پکڑا گیا تو ایسی صورت میں ان دیٹ کیس ہی مسٹ بی پنشڈ فار 3 months قید جو ہوگی اس کو, اینڈ 500 روپیز جو ہیں وہ جرمانہ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ 500 روپیہ اچھا ہینڈسم اماؤنٹ تھی, لیکن یہ آج بھی 500 کا 500 ہی ہے. امینڈمنٹس اس میں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی تک ہو نہیں پائی ہیں. تو انہوں نے کہا جی 3 مہینے کی سزا. اب دیکھیں اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے. تو اس نے کہا جی آپ جب بھی پکڑے جائیں گے 3 مہینے کے بعد آئیں گے. بعد میں اس میں امینڈمنٹ کر کے تو جو سزا ہے اس کی ڈیوریشن کو کم کر دیا گیا تھا, لیکن پیسے جو ہیں وہ یہی رکھے گئے. آبزرونس آف صلاۃ, پابندی نماز. اچھا یہ بھی آرڈیننس ضیاء الحق کی طرف سے امپوز کیا گیا تھا. اس نے کہا کہ جتنے بھی ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی سکولز ہیں, کالجز ہیں, جہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کام کرنے کے لیے جن جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں پر کم از کم ظہر جو ہے اس کا ٹائم تو ہو جاتا ہے اور آپ لنچ بریک بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی جو لنچ بریک ہے اس کی ڈیوریشن کو آپ تھوڑا سا بڑھا لیں اور نماز کی پابندی کروائیں. اس کو وقفہ نماز جو ہے آپ کہہ لیں, تو آپ لنچ بریک کو تھوڑا سا بڑھائیں, اس میں نماز کو شامل کریں. اور اس نے کہا جی جو ہیڈز ہوں گے ان سکولز, کالجز یا ڈپارٹمنٹس کے, اداروں کے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے یا ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو ان کے ماتحت ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کم از کم ظہر کی نماز ضرور ادا کریں گے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ادارے میں کم از کم ظہر کا وقت جو ہے وہ ضرور آپ کو کام کے اوقات میں مل جاتا ہے. کمپلسری عربک ایجوکیشن, عربی کی لازمی تعلیم. اچھا یہ 62-73 کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جناب جو عربی ہے اس کی تعلیم لازمی یہاں پر دی گئی تھی, اور اس کے لیے جو ہائی اسکول کے 3 گریڈز ہیں 6th 7th اینڈ 8, اس نے کہا جی 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت میں یہ جو عربک ہے, عربی ہے, اس کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا, جس کو بعد میں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. لیکن جب تک جنرل ضیاء الحق کی حکومت رہی اس نے عربی کی تعلیم جو ہے یہاں پر لازمی رکھی, اور 6ٹھی سے 8ویں تک فرام 6 to 8 سٹینڈرڈز جو ہیں وہ تمام سکولوں میں عربی کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا تھا اور یہ پڑھائی جاتی تھی. اسلامک یونیورسٹی جی 2 جنوری 1981, 2 جنوری 1981 میں سعودی عرب کی مدد سے, ان کی دی ہوئی گرانٹ سے فیصل مسجد جو ہے اس کی بیسمنٹ میں ایک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی گئی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی اسلام کی ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ان تمام کی تمام میں ہم لوگ جو ہیں وہ PhDs تک کی, ڈاکٹریٹ تک کی ڈگریز جو ہیں وہ آفر کریں گے. اور یہ جو یونیورسٹی ہے آج اسلام آباد کے ایک دوسرے سیکٹر میں شفٹ ہو گئی ہے, اور اب یہ دنیا کی جو بڑی اسلامک یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس میں شمار کی جاتی ہے, اور آلموسٹ دنیا کے ہر ملک سے جو ہے وہ مسلم سٹوڈنٹس یہاں پر اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اسلام آباد میں یہ جو ہے وہ اب ایک نئے سیکٹر میں شفٹ ہو گئی ہے, ٹرانسفر ہو گئی. وہاں جو فیصل ماسک میں اس کا کیمپس تھا وہ بند کر دیا گیا تھا. اب یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا, سعودی عربینز کی مدد سے یہ شروع کیا گیا, گرانٹ ساری کی ساری انہوں نے دی تھی. پیٹرونج آف مدرساز, مدرسوں کی سرپرستی, یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا کام ہے. اب جنرل ضیاء الحق نے کہا وہ جو بچہ فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا, تعلیم عام سکولوں میں عام بچوں کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا, اس کے پاس سورسز نہیں ہیں, یا اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرے, اور جب وہ مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو اس کی ڈگری کی, جس کو سند کہا جاتا ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس سے پہلے مدرسوں کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز بھی نہیں دیے جاتے تھے, کوئی امداد نہیں دی جاتی تھی. تو اس نے مدرسوں کو جو ہے وہ امداد دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا, اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ جو بندہ درس نظامی پڑھ کے آئے گا ان مدرسات سے
اس کی جو سند ہے وہ ایکولنٹ ٹو دا ایم اے ڈگری کنسیڈر ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ جو درس نظامی پاس کر کے آئیں گے مدرسہ سے اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے ان کی جو ڈگری ہے، ان کی جو سند ہے، وہ برابر سمجھی جائے گی ایم اے کی ڈگری کے. اب یہ بہت بڑا اقدام تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مین سٹریم میں آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ صرف کسی مدرسے میں چلے گئے، کوئی مسجد جو ہے وہ سنبھال لی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام تھا نہیں. بیروزگاری ان سٹوڈنٹس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن جب یہ آرڈیننس آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ مدرساز جو ہیں ان کے سٹوڈنٹس کی ڈگری جو ہے وہ ایم اے کے برابر کنسیڈر ہوگی، تو اس کے بعد پھر مین سٹریم میں ان کو جابس ملنا جو ہے وہ کافی شروع ہو گئی اور ان کے حالات کافی بہتر ہو گئے. اچھا، اگر ہم ڈیفیکلٹیز یا مشکلات کا ذکر کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن کی طرف سٹیپس تو اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ جو سٹیپس ہیں ان کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات، ہم لوگ ابھی تک پریکٹیکلی اسلام کو کمپلیٹلی یہاں پر امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکے، مکمل طور پر نفاذ اس کا ہو ہی نہیں سکا. ہمارا زیادہ تر کانسٹیٹیوشن کا حصہ جو ہے وہ 1935 انڈین پینل ایکٹ کے تحت ہی چل رہا ہے. برٹنز کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی کے اکارڈنگلی ہم کام کر رہے ہیں. اب اگر تو کمپلیٹلی اسلامک جو ہمارے آرڈیننسز ہیں ان کو یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا جائے، یعنی مکمل قرآن جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر دیں آپ لوگ ایز اے کانسٹیٹیوشن، دستور کے طور پر، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ہمارے حکمران ہوتے ہیں، تو وہی جو ہیں وہ اسلامک لاز کے زمرے میں آ کے تو پھنسنے کا اندیشہ ہے. اس لیے بیوروکریٹس اور سیاستدان سب سے پہلے یہ جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے تاکہ ہمارا کام چلتا رہے اور ہم دین کے بنائے ہوئے قوانین کے زمرے میں نہ آئیں، کیونکہ اس میں پکڑے جانے کے بعد آپ کے بچنے کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. اب علماء کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں ان کی چونکہ بات اتنی ایوانوں تک پہنچ نہیں پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. اچھا، اب ہم نے جو ہمارے شہریوں کے حقوق اور فرائض ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس، ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم لوگوں نے ذکر کرنا ہے رائٹس کا یا حقوق کا. رائٹس یا حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مورل اخلاقی، دوسرے لیگل یا قانونی. اب مورل رائٹس کون سے ہیں یا اخلاقی حقوق کون سے ہیں؟ مورل رائٹس یا اخلاقی حقوق ایسے حقوق کو کہا جاتا ہے جو پورے نہ کرنے پہ آپ قانون کے زمرے میں نہیں آتے. یعنی اگر آپ اپنا یہ حق جو ہے کسی کو نہیں دیتے تو ایسی صورت میں قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جو ہیں یہ ہمارے حقوق کے زمرے میں، اخلاقی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کا پیورلی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو لوکل کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں، جو آپ کی مقامی ثقافتی قدریں ہوتی ہیں، ان کے اکارڈنگلی یہ مورل حقوق جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اس میں جیسے والدین کی خدمت کرنا، والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو دین کے معاملات تو آپ کے خراب ہیں، لیکن قانون اس زمرے میں کچھ نہیں کر سکتا. بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، وہ اگر شوہر پورے نہیں کرتا وہ قانون کچھ نہیں کہتا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کے زمرے میں آپ لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو ایسے حقوق جس میں قانون لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے، قانونی زمرے میں نہیں آتے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اخلاقی یا مورل حقوق کہلاتے ہیں. دین قانونی یا لیگل رائٹس. اچھا، اب یہ وہ سارے کے سارے رائٹس ہیں جن رائٹس کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو قانون حرکت میں آتا ہے. یہ لاز کے انڈر آتے ہیں، اگر آپ یہ پورے نہیں کرتے تو قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو اس کی سزا قانون سے ملے گی. اب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سول رائٹس کی، معاشرتی حقوق کی. اس میں سب سے پہلے
رائٹ آف لائف، حق زندگی ہے۔ اب یہ ہے بچوں کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو زندہ رہنے کا مکمل حق ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کی زندگی چھین نہیں سکتے ہیں، وہ زندہ رہے۔ ریزیڈنس رہائش، رائٹ ٹو ریزیڈنس، حق رہائش ہے۔ اب یہ جو رہائش ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کسی بھی جگہ پر بلا روک ٹوک جو ہے وہ جہاں بھی چاہیں اپنی رہائش اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک پنجابی اگر سندھ میں KPK میں یا بلوچستان میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، وہ آزاد ہے اس معاملے میں۔ پراپرٹی، جائیداد، ہر شہری، یہ یاد رکھنا ہے کہ شہری کا ذکر ہو رہا ہے، سٹیزن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر شہری جو ہے، ہر سٹیزن اس کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ پاکستان کے یا اپنے ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پر پراپرٹی اپنے نام پر یا پارٹنرشپ میں، اکیلا اگر ہولڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلا ہولڈ کر سکتا ہے، اگر پارٹنرشپ میں خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں ہوگی۔ فیملی، خاندان، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بلا روک ٹوک، کسی بھی ہرڈل کے بغیر آپ کسی بھی جو نسل ہے، کسی بھی قوم کے لوگوں میں اپنی شادی، خاندان میں اپنی شادی کر سکتے ہیں اور اپنا خاندان آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پروفیشن، ملازمت یا کاروبار، اب ہر بندہ آزاد ہے، وہ اگر ملازمت کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کمپلیٹلی آزاد ہے، اس کو کسی قسم کی روک ٹوک جو ہے وہ فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی روک ٹوک کرتا ہے اس معاملے میں تو وہ مجرم ہے اور اس کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ یعنی آپ جو پروفیشن چاہیں، لیگل، یہ یاد رکھیے گا، لیگل، جو پروفیشن اپنانا چاہیں، کوئی جاب کرنا چاہیں، کوئی بزنس کرنا چاہیں، لیکن وہ لیگل ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، آئین کے تحت، تو تبھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ فیتھ اینڈ ریلیجن، عقیدہ اور مذہب، اچھا ہر شہری جو ہے اس کو یہ مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے فیتھ، بیلیف اور ریلیجن، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلامک سٹیٹ ہے، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ نان مسلم ہے اور اپنے اکارڈنگ ٹو دا ریلیجیس ایشوز اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کچھ قید ہے، اس قید کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے۔ ایکسپریشن، اظہار رائے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ حق تحریر اور تقریر، یعنی آپ حکومت کی کسی بھی پالیسی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اچھا یا برا، حکومت کی کسی بھی پالیسی کے بارے میں بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اچھا یا برا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے، جو ملک ہوتا ہے، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کسی بھی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ادارے پر بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ ایسوسیشن، انجمن سازی، انہوں نے کہا جی آپ اگر چاہتے ہیں ایسوسیشن بنانا، انجمن بنانا، تو آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، آپ جیسے چاہیں اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لینگویج اینڈ کلچر، زبان اور ثقافت، اب ہر بندہ، ہر شہری، سٹیزن، وہ آزاد ہے کہ اپنے کلچر اور لینگویج کو پروموٹ کر سکے، یعنی اپنی زبان اور ثقافت کی پروموشن کرنے کی اجازت ہے کسی بھی جگہ پر، آپ اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن، تعلیم، اب ہر شہری کا یہ حق ہے، ہر سٹیزن جو ہے اس کے رائٹس میں سے ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے، اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کرے۔ ایگریمنٹ، معاہدہ، ہر سٹیزن کے پاس یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے کہ وہ ایگریمنٹ یا معاہدہ کر سکے۔ دین موومنٹ، رائٹ ٹو موومنٹ، نقل و حرکت، یہ بھی اہم ہے کہ بغیر کسی روک ٹوک کے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے، نقل و حرکت کر سکتا ہے، کسی قسم کی روک ٹوک اس کو نہیں ہوگی۔ ایکویلٹی، مساوات، ہر شہری برابر ہے، یعنی ہر شہری جو ہے وہ ایکول رائٹس انجوائے کرے گا اس سٹیٹ میں،
پاکستان میں ایسا ہے، ہر شہری کو ایکول رائٹس یہاں پر جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کریں قانونی لیگل جو اسی کا رائٹس ہیں ہمارے جو اخلاقی ہیں، ان کا اگر ہم لوگ ذکر کریں تو پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ اس کے میں سب سے سامنے آتے ہیں، لیگل رائٹس میں سب سے پہلے پولیٹیکل یا سیاسی حقوق۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ووٹ کاسٹ کرنا، رائے دہی۔ اب ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے جو کہ ایک سرٹن ایج کا ہو چکا ہوا ہے، وہ بندہ اپنی مرضی سے ووٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس حق رائے دہی ہے، اپنی مرضی کا نمائندہ چن سکتا ہے۔ الیکشنز، نمائندگی، اب ہر بندہ، ایوری سٹیزن ہیو دا رائٹ جو کمپیٹ کر سکے ان دا الیکشنز، نمائندگی کا اس کے پاس حق حاصل ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے۔ دین آفس ہولڈ کرنا، عہدہ رکھنا، اب ہر سٹیزن جو کہ کیپیبلٹی رکھتا ہے، جس میں صلاحیت موجود ہے اور جو کوالیفائی کرتا ہے اس کام کے لیے، وہ آفس میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہوگی۔ کرٹیسزم، تنقید، آپ حکومت کے کسی بھی کام پر تنقید کرنا چاہیں، اچھی یا بری، تنقید کا مطلب صرف نیگیٹو ویوز نہیں ہوتے ہیں، پازیٹیو تنقید بھی ہوتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ پارٹی، جماعت، ہر سٹیزن کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائے، اگر اپنی پارٹی نہیں بنانا چاہتا تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ پہلے سے کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شفٹ ہونا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عرضداشت، کمپلینٹ، حکومتی کاموں کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی بھی کام جو گورنمنٹ نے کیا ہے اور آپ کو اس میں کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ عرضی درخواست جو ہے وہ کمپلینٹ اس کی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے جو معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ اچھا جی، اس لیکچر میں ہم لوگوں نے نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اسٹیپس ٹورڈ اسلامائزیشن، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنز، اور شہریوں کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس میں ابھی ہم نے جو ہے وہ لیگل رائٹس، قانونی حقوق جو ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ آگے کا بات جو ہے وہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔